पाक कलाम जो बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा गया, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पैदाइश की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत। गौर से सुनिए। मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भाई बहन बेटे बेटियाँ पढ़ सकते हैं खुदा का पाक कलाम, वो तो कम से कम बाइबल मुक़द्दस साथ लेके आया करें। खुदा उनका पाक कलाम जो पैदाइश की किताब के 16वें बाब की 11वीं आयत में लिखा गया, वो ये है, और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजी हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि तू हमारा खुदा बाप है। तेरा अदना खादिम और तेरे लोग खुदावंद तेरे हुजूर में हाजिर हैं तेरा पाक कलाम सीखने के लिए। पाक की मामूरी अता कर, क्योंकि तेरा अदना खादिम इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म और मेरी अकल दोनों नाक़िस है। तू खुदावंद अपने फजल से नवाज कि पाक की रहनुमाई में तेरा पाक कलाम सुनाया जाए और हम सारे रूहुल कुद्स के वसीले से कायलियत पाकर इस पर अमल करने वाले बने। पूरी तवज्जो के साथ खुदावंद तेरे कलाम को सुने, इसे अपने दिल में जगह दे। रहीम बाप, हमारी मिन्नत है तो अपना करम कर, ताकि हम ना महज जिस्मानी तौर पर तेरे हुजूर हाजिर हो, बल्कि पूरे दिलो जान के साथ खुदावंद यहाँ तेरे हुजूर हाजिर हो। पूरी तवज्जो के साथ तेरे खौफ में खुदावंद तेरी आवाज़ सुनने और सुनाने वाले बने। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कहानी से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे कि सारा और अब्राहम खुदावंद के थे, राशबाज थे, ईमानदार थे, लेकिन बहुत सालों तक, यहाँ तक कि उम्र रसीदगी की हालत तक उनके पास कोई औलाद नहीं थी। खुदावंद ने सारा को कोई औलाद नहीं बख्शी थी, वो औलाद से महरूम थी। इंसान अपनी तमाम इंसानी कोशिशें करता है औलाद पाने के लिए, इलाज मुआवजे के ज़रिए या जो कुछ भी होता है। तो साराई जो थी, अभी उसका नाम बदला नहीं था, उसने अपने शौहर अब्राम को, जिसका नाम अभी अब्राहम नहीं हुआ था, एक तजवीज़ दी, एक मशवरा दिया, क्योंकि खुदा का जो वादा था सारा और अब्राहम के साथ कि मैं तुम्हें बहुत कौमों का बाप बनाऊंगा, तो कौमों की माँ है। अब वो उस वादे को पाने के लिए बहुत बेताब थी, इसमें कोई शक नहीं है कि औलाद मर्द के नज़दीक भी बहुत अजीज़ और कीमती होती है, लेकिन ख़वातीन के लिए ये एक एज़ाज़ और इज़्ज़त की बात होती है। उन्हें इसके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंदी होती है। अब जब खुदा का वादा भी मौजूद है, वो वादा पूरा नहीं हो रहा, अभी उसका वक्त नहीं आया,
تو سارا نے ابرام کو ایک تجویز دی کہ تو ایسے کر کہ میری جو ذاتی لونڈی ہے وہ مصری تھی، ہاجرہ جو ہے، تو اس کے پاس جا، شاید تیرا گھر آباد ہو جائے۔ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور سارائی نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے کہ سارائی جو ہے ابراہیم کو تجویز دے رہی ہے، مشورہ دے رہی ہے، اور اس کے گھر کی بات نہیں اس نے کی، کہہ کیا رہی ہے کہ تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے سارائی کی بات مانی۔ ابراہیم بھی اس کی دلیل سے قائل ہو گیا کہ شاید اسی طرح ہمارا گھر آباد ہو جائے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سارائی کی یہ تجویز جو ہے یہ قبول کر لی۔ اب سارائی کی تجویز ماننے یا قبول کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر میں، خاندان میں تقسیم ہو گئی، خاندان بٹ گیا، خاندان تقسیم ہو گیا، اور پھر دکھوں کا شکار بھی ہو گیا۔ جب ہاجرہ کے ابراہیم سے پہلوٹھے بیٹے کی پیدائش نے ہاجرہ کو اہمیت دے دی، کیونکہ وہ اولاد والی ہو گئی، اور اس کی بیوی جو ہے، مالکن جو ہے، وہ اولاد والی نہیں۔ ہاجرہ کے دل میں بھی اس بات سے غرور پیدا ہو گیا، وہ اپنے آپ کو اہمیت والی سمجھنا شروع ہو گئی۔ چوتھی آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا، لکھا ہے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ اب لونڈی کا کام دیکھو، جب اس نے دیکھا کہ خدا نے مجھے آش دی ہے اولاد کی، تو اپنی مالکن کو، اپنی بیوی سارائی کو کیا کرنے لگی؟ حقیر جاننے لگی کہ میں تو اولاد والی ہو گئی اور تو اولاد والی نہیں ہے۔ اب ہاجرہ کے اس کردار نے اس کی بیوی یعنی مالکن سارائی کے دل میں حسد اور انتقام کی سوچ کو جنم دے دیا۔ خود ہی تجویز دی تھی، اور جب خدا نے اسے آش دی تو اب اس سے حسد کرنے لگی، اس کے خلاف ہو گئی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ابراہیم نے اس کی تجویز قبول کر لی تو سارائی جو ہے وہ اپنی لونڈی ہاجرہ کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگی۔ چھٹی آیت سنیے کیا لکھا ہے۔ ابراہیم نے سارائی سے کہا، تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ شاید یہ بات آپ کو بری لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد بیچارہ شروع سے ہی مجبور ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائے، اس نے اس کے ہاتھ میں کر دی یہ بات کہ لے تو انصاف کر لے، جو تجھے بھلا دکھائی دیتا ہے وہ کر لے اس کے ساتھ۔ تو پھر لکھا ہے، تب سارائی اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ اب یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ سارائی کس طرح سختی کرتی تھی، کوئی تھپڑوں سے مارتی تھی، ڈنڈوں سے مارتی تھی، یا کیا تھی۔ بہرحال اس نے اس کو اتنا ہاجرہ کو تنگ کر دیا کہ وہ اپنی مالکن، اپنی بیوی کے گھر سے بھاگ گئی۔ چارہ کوئی نہیں، کسی عزیز رشتہ دار کے پاس نہیں گئی۔ جب بندہ تنگ آیا ہوتا ہے نا تو پھر وہ دیکھتا نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں یا کیا کروں گا جا کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خدا کے منصوبے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی حالات خدا پیدا کرتا ہے۔ جب سارائی
اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگی تو وہ گھر سے بھاگ گئی، گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ وہ گھر سے شاید اس لیے بھی بھاگی ہو کہ میری کوکھ میں، میرے پیٹ میں جو ابراہیم کا بچہ ہے کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، یہ بھی ایک سوچ ہے، کیونکہ خدا کے اپنے منصوبے ہیں۔ حالانکہ جہاں وہ بھاگی تھی بیابان میں، وہاں کوئی اسپتال تو نہیں تھا جہاں جا کے اس کو کوئی مدد مل جانی تھی، یا وہاں اس کا بچہ بڑا محفوظ رہتا، یا وہ بڑی محفوظ رہتی، لیکن ہاجرہ کے سامنے بہت سے خطرات تھے۔ بیابان ہے، جانوروں کا خطرہ الگ ہے، چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ الگ ہے۔ یہ تو ایک طرف رکھ دیجئے، چوروں ڈاکوؤں اور جانوروں کا خطرہ بیابان میں، اسے تو بھوک اور پیاس کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا کہ پیاس لگے گی تو میں کیا کروں گی، بھوک لگے گی تو میں کیا کروں گی۔ شاید اسے امید ہو کہ مجھے کوئی ایسے لوگ مل جائیں گے بیابان میں جو اسے وہ مدد فراہم کر سکیں جس کی اسے ضرورت ہے، لیکن انسانی طور پر یہ ممکن نہیں لگتا، کیونکہ بیابان میں اس کی مدد کو کون آتا۔ لگتا ہے کہ ہاجرہ کی حالت جو تھی بڑی مایوس کن تھی، لیکن عزیز بھائی اور بہنوں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ خداوند کے اپنے منصوبے، خداوند کے فرشتے سے اس کی ملاقات جو ہے وہ پہلے ہی اس کی جسمانی ضرورت یعنی پانی کے چشمے کی طرف رہنمائی کی گئی تھی، کیونکہ 7ویں آیت یہ بتاتی ہے، اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی۔ اس کی جسمانی ضرورت ہے پانی، اور خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ خداوند کا فرشتہ اسے بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملتا ہے۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر۔ اب کسی نہ کسی حد تک ہاجرہ کو اندازہ ہو گیا کہ حیرت انگیز طور پر خدا میری دیکھ بھال کسی نہ کسی طرح سے کر رہا، اور چشمے کے پاس ملنا اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ کم از کم اس کی پیاس کا بندوبست ہو گیا۔ اب یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا؟ 11ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، سنیے کیا لکھا ہوا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کا دکھ خداوند سن لے۔ دراصل اپنا دکھ ہم خداوند کو سناتے ہی نہیں ہیں، ہم نے اور بڑے وسیلے رکھے ہوئے ہیں، ٹونے ٹنجر، بت پرستی، اور لوگوں کو اپنا خدا بنایا ہوا، پیر پرستی، قبر پرستی۔ جب خدا ہمارا دکھ سنتا ہے تو پھر ہی جا کے کہیں ہمارے لیے وہ انتظام ہوتا ہے جو ہم ایمان کے ساتھ دل سے چاہتے ہیں۔ اب ہاجرہ جو ہے اس کا دکھ تو سنا گیا،
اسے معلوم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ مزید آرام کے لیے اب بیابان میں کیا آرام کرے گا؟ حاملہ صورت میں بیابان میں اس کے لیے کیا آرام تھا؟ وہ اور یقین دہانی سننے کے لیے تیار تھی۔ اب سنیے خدا نے بندوبست کیسے کیا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے، فرشتے کی بات ہے خداوند کے، اور اس نے کہا اے سارائی کی لونڈی، فرشتہ جانتا ہے کہ یہ سارائی کی لونڈی ہے، ہاجرہ تو کہاں سے آئی؟ اسے اس کا نام بھی پتا اور کدھر جاتی ہے؟ حالانکہ خداوند کے فرشتے کو پتا تھا کہ اس نے جواب کیا دینا، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ یہ کیا کہتی ہے۔ ہم ہوتے نا پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بول، لیکن اس نے بڑی صاف بات بتائی ہاجرہ نے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سارائی کے پاس سے بھاگ آئی۔ غور کیجئے، سوچئے ذرا اپنی زندگی پر۔ میں اپنی زندگی پر سوچتا ہوں، کوئی دلیل نہیں دی کہ اس نے میرا ناک میں دم کر دیا تھا میری مالکن نے، یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے مارتی تھی، وہ مجھے ستاتی تھی، میں مجبور ہو کر گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ سادہ سی ایک فرشتے کو بات کہی کہ میں اپنی بیوی سارائی کے پاس سے بھاگ آئی۔ سارائی کے خلاف کوئی بات نہیں، جو حقیقت تھی سچ بتا دیا کہ میں اس کے پاس سے بھاگ آئی۔ یقیناً آسمانی پیغام رساں فرشتہ جو ہے خداوند کا، وہ جو ہاجرہ سے اس نے سوال کیا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کا کیا جواب دے، لیکن ہاجرہ کو دیانتداری سے اپنی شناخت کہ میں کیا ہوں، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی، اس کا مطلب ہے کہ میں لونڈی ہوں۔ کوئی اپنا آپ نہیں چھپایا، اپنی شناخت بتانے کی ضرورت تھی اسے کہ میں کون ہوں، اور پھر یہ بھی کہ اس ویران جگہ پر میں کیوں آئی ہوں۔ اس نے فرشتے کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ اس ملاقات میں فرشتے کے، خداوند کے فرشتے کے ساتھ جو اس کی ملاقات ہوئی، سچائی اور حلیمی بالکل واضح ہے۔ ہاجرہ کی سچائی اور حلیمی واضح ہو گئی کہ میں لونڈی ہوں، میں اپنی مالکن یعنی اپنی بیوی سارائی کے پاس سے بھاگ آئی۔ اب وہ ہدایت اور رہنمائی کے الفاظ بھی سننے کے لیے تیار تھی۔ میں یقین جانیے جب یہ الفاظ لکھ رہا تھا تو مجھے اپنی ذات میں بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم کیا لوگ ہیں۔ یہ ہے دیانتداری کی زندگی۔ اس نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس حالت میں، اس مجبوری میں، بیابان میں بھی وہ اپنی رہنمائی کے الفاظ حلیمی کے ساتھ سننے کے لیے تیار تھے۔ عزیزو، 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ یہ خداوند کی طرف سے وعدہ۔ اور 9ویں آیت جو ہے وہ ایک اور بات کا انکشاف کرتی ہے۔ اس کے بعد 10ویں آیت میں فرشتے نے کہا تھا، 9ویں آیت میں لکھے خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے۔ کمال بات نہیں ہے؟ گھر سے لونڈی بھاگ کے آئی ہے، بیابان میں آ گئی ہے، اس کے ساتھ وہاں سختی کا سلوک ہوا، سختی کی گئی۔ فرشتے نے جب کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس واپس چلی جا
اور کیا کر، اس کو اپنے قبضے میں کر دے، کیونکہ وہ تیری بیوی ہے، وہ تیری مالکن ہے۔ ایک بات بھی نہیں کہی کہ میں تے پہلے ہی تنگ آ کے گھروں نکلی سا تے ہن تو پھر مینوں آنے پہ اتھے ہی چلی جا۔ اس حلیمی اور عاجزی اور دیانتداری پر ذرا غور کیجئے کہ کوئی بہانہ نہیں کیا کہ وہ مجھے مار دے گی، بچہ ضائع کر دے گی، بچے کا نقصان ہو جائے گا، میں اس کے پاس کیسے جاؤں، پہلے مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ یہ خاندان میں ماں باپ، بچوں، نند بھابھی اور ساس بہو کے رشتوں کے لیے بھی اس بات کو غور سے سوچیں۔ ہم جو ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں نا، اس نے اپنی مالکن کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں جانا اس کے پاس۔ جب فرشتے نے اسے کہا تو اس نے ایک لفظ بھی نہ تو اس نے مزاحمت کی ہے، نہ اس سے بحث کی ہے، نہ کوئی دلیل بازی کی ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت کچھ تھا کہنے کے لیے کہ دیکھیں جی میری مالکن نے خود ہی اپنے خامن کو تجویز دی تھی کہ میری لونڈی کے پاس جا، اب جب میں حاملہ ہو گئی ہوں اب مجھ سے جلتی ہے، اب میرے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے، مجھے مارتی ہے، سختی کا جو بھی تھا، اس کے پاس تو بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، لیکن کچھ نہیں۔ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا دلیلیں دے دیتے۔ تو خداوند کے فرشتے نے 10ویں آیت میں اسے کہا تھا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ انگریزی زبان پڑھیں گے نا تو وہاں لکھے دی اینجل آف دی لارڈ، اینجل جو ہے وہ اے بڑے کے ساتھ لکھا گیا، یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، اسی لیے خداوند کا فرشتہ کہا گیا۔ اگر محض فرشتہ ہوتا تو وہ یہ کبھی نہ کہتا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا۔ پھر اینجل آف دی لارڈ جو لکھے، لارڈ جو ہے وہ چاروں حروف جو ہے وہ بڑے حروف ہیں، LORD کیپٹل بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ بہرحال خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لی۔ دراصل فرشتے کے پیغام نے ہاجرہ کے اندر جو ایمان تھا، ہم تو گواہیاں دیتے پھرتے ہیں پھر ہمارا ایمان کوئی نہیں ہوتا، دکھاوے کرتے پھرتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اس نے کوئی دکھاوا نہیں کیا، لیکن اس کے اندرونی ایمان کی جو اصل تھی، جو بنیاد تھی، اس کے ایک پہلو کو بے نقاب کر دیا، اور فرشتے کے پیغام نے اسے بتا دیا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ دکھ کے ساتھ اندر ہی اندر خداوند کو پکارتی ہوگی، اس لیے فرشتے نے کہا کہ تیرا دکھ خداوند نے سن لیا۔ تھکی ماندہ ہے اور حاملہ ہونے کی صورت میں کیا حالت ہوگی، اکیلی ہے، بیابان میں ہے، خوف زدہ ہے، انسانوں سے خطرہ ہے، قدرتی آفات سے یا جانوروں سے خطرہ ہے، لیکن اپنا دکھ اپنے خداوند کے سامنے دل ہی دل میں رکھتی ہے، اور خداوند کا فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا، کیونکہ اس کا دل فکر کرنے والے قادر مطلق اور مہربان خدا کی حضوری میں دعا کر رہا تھا۔ اور عبرانی ابراہم جو ہے، اس کا جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کا نام اسماعیل رکھا جانا تھا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اس نے اس کا دکھ سن لیا۔ ایماندار بہن بھائیوں، ہاجرہ کو خداوند کے فرشتے سے یہ سننے کی ضرورت تھی۔ اسماعیل
نام کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے حقیقی زندہ خدا کے بارے اس کی اپنی سمجھ بوجھ، کہ زندہ خدا نے، حقیقی خدا نے تیرا دکھ سن لیا۔ اور جس خدا پر ہاجرہ بھروسہ کرتی تھی وہ دعا سننے والا خدا تھا، وہ انسان کے بنائے ہوئے بتوں اور دیگر معبودوں سے بالکل الگ تھا جن کی اس دور میں مصری عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ وہ ان بتوں سے الگ تھا، وہ زندہ خدا تھا اور وہ دعا سننے والا خدا تھا۔ ہاجرہ کی امید زندہ اور خالق خداوند میں تھی جو سب کچھ جانتا، جو علیم کل ہے، اور وہی واحد خدا ہے جو دعا سنتا اور اس کا جواب دیتا۔ اگلی بات سنیے ذرا، یہ ہے لونڈی لیکن ایماندار ابراہیم کے گھر میں رہتی ہے، اور ہاجرہ کے دکھوں میں ابراہیم کا کردار اور کمزوری اور خیرات اور سخاوت کی کمی کو ظاہر کرتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، کیونکہ ابراہیم نے بھی بار بار کمزوریوں کا اظہار کیا، سارا کے بارے کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر جب خداوند نے پھر وعدہ کیا تو کہنے لگا اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ لیکن ان ساری کمزوریوں کے باوجود ابراہیم نے ایک سچے اور زندہ خدا پر بھروسہ کیا اور خدا کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کی۔ دراصل ہاجرہ کا اندرونی ایمان جو ہے وہ ابراہیم اور سارا کے گھر میں رہنے کا نتیجہ تھا۔ دیکھا آپ نے، ہم تو اپنے بچوں کے لیے فکر مند نہیں نہ ہوتے تو وہ اپنی لونڈی کے لیے بھی کس قدر فکر مند تھے۔ اس کے ایمان کا اظہار ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ تربیت سے ہوتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو سکھایا اور ہدایت کی کہ وہ صرف اور صرف سچے اور زندہ خدا پر بھروسہ کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہاجرہ اور گھرانے کے باقی سب لوگ اس الہی بلاہٹ کیا تھی، اور اولاد اور قوم کے وعدے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خدا نے اولاد اور قوم کا وعدہ کیا ہوا۔ وہ سب بھی اس برکت کی امید رکھتے تھے جس کا وعدہ اس کے وسیلے سے تمام قوموں سے کیا گیا تھا۔ عزیزو، آسمانی پیغام میں ہاجرہ اور اس کے پہلوٹے بیٹے کی جسمانی حفاظت کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ جب خداوند کے فرشتے نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس لوٹ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کی بھی حفاظت تھی، اس پہلوٹے کی بھی حفاظت تھی، اور بہت کچھ بھی شامل تھا، کیونکہ واضح ہے کہ ہاجرہ آرام، سکون اور یقین دہانی کے مزید الفاظ سننے کے لیے تیار تھا۔ اس کی اولاد کو کئی گنا بڑھنا تھا، یہاں تک کہ اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ 10ویں آیت میں ہم نے پڑھا، اور یہ ایک حقیقت۔ آج بعض اوقات ہم اپنی مفلسی کی وجہ سے خداوند سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا ہے خداوند۔ ہاجرہ ہے تو لونڈی، لیکن عزیزو اس کی مفلسی نے اسے بنی نو انسان کو برکت دینے کے الہی منصوبے سے محروم نہیں رکھا۔ اس کے وسیلے سے بھی قوموں کو برکت ملی، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی کہ فرشتے کے الفاظ جو ہیں وہ محض فرشتے کے نہیں ہیں، کیونکہ لکھا ہے خداوند کا فرشتہ۔ 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک پھر
سنیے کیا لکھے، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ یہ محض فرشتے کے الفاظ نہیں۔ اب ذرا پوری توجہ کے ساتھ اگلی بات سنیے پیغام کے آخر میں کہ یہ جو الفاظ تھے خداوند کے فرشتے کے، یہ تھے کیا؟ یہ الہی اختیار کی عکاسی کرتے ہیں، جو خدا کا اختیار تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ نجات اور برکت کے لیے ابتدائی مداخلت کی نمائندگی ہے یہ الفاظ، کہ خدا کی مداخلت ہے ان الفاظ میں، یہ کہ نجات اور برکت صرف خدا ہی دے سکتا ہے، اور اس نے جو کہا تھا فرشتے نے وہ دراصل کیا تھا؟ خدا کا کلام تھا، اس کے اپنے الفاظ نہیں تھے۔ اس طرح سے اس فرشتے نے الہی، بلکہ میں کہوں گا کہ لوگوس کی نمائندگی کی۔ کلام یوحنا رسول کی معرفت انجیل میں لکھے نا، ابتدا میں کلام تھا، لوگوس، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ دراصل اس کی نمائندگی تھی۔ کس کی؟ جس کے بارے یوحنا رسول کی انجیل بتاتی ہے کہ وہ مجسم ہوا، جو یسوع مسیح یعنی مسیح ہے، نجات دہندہ ہے اور وعدے کا فرزند ہے، جس کے لیے ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور انجیل مقدس کے الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ یسوع نے ان لوگوں سے کیا کہا تھا۔ یہ پیغام کا آخری ایک دو باتیں ہیں کہ یہ بات جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو پھر یسوع نے کیا کہا تھا۔ یسوع نے ان لوگوں سے کیا کہا جنہوں نے ابراہیم سے تعلق کا جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 56ویں آیت جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں دراصل خداوند کا فرشتہ کیا رہا، کس کے بارے بات ہو رہی ہے۔ 8واں باب اور 56ویں آیت، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید میں تھا اور اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کس طرح سے کام کرتا ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ کیا ہم ہر ایک حالت میں خداوند کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں؟ جس حالت میں حاضرہ تھی، جو اس کے ساتھ سلوک ہوا، ہمارے ساتھ بھی جو کچھ بھی گزر جائے، اور ان دنوں میں خاص طور سے پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں اور انڈیا میں جو کچھ بھی مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا، کیا ہم خداوند کے ساتھ اس حالت میں وفادار ہیں؟ کیا ہم خداوند کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہیں یا اپنی دلیلیں دیتے ہیں؟ جب خداوند کے فرشتے نے کہا کہ اپنی بیوی سارائی کے پاس چلی جا واپس، کیا ہم خداوند کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم جانتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ نجات اور برکت صرف سچا زندہ خدا ہی دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا؟ خداوند اب سب کو برکت بخشے اور سچے اور زندہ خدا کی طرف نگاہ لگانے کا فضل بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں دونوں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے آتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے،
جو तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया। बख्श खुदावंद कि जो कुछ हमने सीखा उस पर अमल करने वाले बने, तेरा पाक कलाम हमारे दिल में जगह पाए और हम तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। जान देने तक वफादार रहने का फजल बख्श दे। बख्श खुदावंद के तेरे अहकाम की फर्माबरदारी करने वाले बने। 100 गुना हमारी ज़िंदगियों में फल आए। इबादत के बकिया हिस्से में हमारी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम में आमीन।